असहाबे कि उठेगा शोर सफे कारजार से भागो, उठेगा शोर सफे कारजार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो, और कोई निकल कर कहेगा मजार से भागो। अमा नहीं है कहीं कारजार हस्ती में कि कछार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। और जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो मौला सरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम नजफ से क्या फरमाएंगे कि अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, तेरे निसार तेरी जंग पे मैं फिदा बेटा, अब बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा, मिटा दे दिले हैदर का हौसला बेटा, कि मैं हदे सब्र में था कारदार तेरी है, और तुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। सलवात पर मोहम्मद वाले। अब मैं भाई अदब और एहतराम से हमारी शिया कौम का एक बहुत बड़ा साथा है, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनकी सेहत और सलामती के लिए भी दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं कि मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद इनकी ज़ुबान में मज़ीद तासीर दे और इनको लंबी ज़िंदगी अता करें, और ये इसी तरह जो है हमारे दरमियान में मज़हब आले मोहम्मद और मज़हब तशय्युअ की जो वकालत है वो करते रहें। मैं इल्तमास करूँगा अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बैअत जहां लिखा था वहां बिनते अली ने, बैअत जहां लिखा था वहां बिनते अली ने किरतास के सीने पे कलम गाड़ दिए हैं। बैअत जहां लिखा था वहां बिनते अली ने किरतास के सीने पे कलम गाड़ दिए हैं, और उठी थी जो शबीर की जानिब सुए मक्तल, ज़ैनब ने उन आँखों में अलम गाड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिनतुल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबन मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मुहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद वक़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लस सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। बुलंदतर सलावत।
ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول کیا۔ آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ اس امام بارگاہ امامیہ شاہ نجف کے جتنے بھی متعلقین ہیں میرے مالک ان کی توفیقات خیر میں عطا۔ برادر ذی وقار جناب سید نوید شرازی صاحب کی یہ 2 دن کی صف ازا، ان کے دوست احباب کی محنت، ان کے خانوادہ کی اور آپ مومنین کی جناب سیدہ کے ذکر میں شرکت بنت الحسین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنی بھی دعائیں اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں میرا مالک وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ جنہوں نے ان مجالس میں جیسا جیسا حصہ ڈالا، جن بھائیوں کے لیے مجھے دعا کے لیے کہا، تصدق بھائی اور نعیم صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں میرا مالک ان تمام کی حاضری اور نوکری قبول فرمائے۔ ہر ایک علی ولی اللہ پڑھنے والا جو ذکر حسین ابن علی میں آیا اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے؟ بات جی بڑی اچھی جگہ پہ آواز آ گئی، بس اب یہیں پہ رہنے دیجیے۔ کل سے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا ذکر کیا وہاں عزت مآب اور معزز بیبیوں کا تذکرہ بھی کیا، اور میں نے کل کہا تھا کہ شام فتح نہ ہوتی اگر علی کی بیٹی کے لہجے کی دھار نہ ہوتی۔ بی بی نے شام تلوار سے نہیں لفظوں سے فتح کی، طاقت سے نہیں زبان سے فتح کی۔ بی بی نے ایسی زبان سے فتح کی کہ اس کے بعد اردو میں ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں حسین زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ یزیدیت کے زخم آج بھی تازہ ہیں شہزادی کے انہی خطبے کے زخموں کی وجہ سے۔ آج مجھے تذکرہ کرنا ہے اس چھوٹی شہزادی کا، اور پہلے بتانا ہے کہ اہمیت معصومہ کیا تھی، بی بی کا کربلا میں کردار کیا تھا، کیونکہ اس شہزادی کی حیات طیبہ ہے 4 سال، اس میں مورخ مدینے میں شہزادی کی زندگی کے حوالے سے خاموش ہے، تو ہمیں بی بی کا کردار کربلا سے اور کوفہ اور شام سے ہی لینا ہے، اور اسی میں سے بی بی کی اہمیت اور بی بی کی شخصیت اور سیرت آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں عزت ماں بیبیوں کی بات کی، ان میں ایک بی بی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اتنا تفصیلی کیا ہے کہ اللہ نے سورت ہی اس بی بی کے نام پہ اتاری، جسے حضرت مریم کہتے ہیں۔ یہ حضرت مریم، ان کی والدہ جناب حنہ خاتون، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی نوکری کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی۔ جب بیٹی دی تو جناب حنہ نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ لے کے کہا، میرے اللہ میں عہد بھی پورا کرنا چاہتی تھی، قسم بھی پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر یہ بیٹا ہوتا تو یقیناً تیرے گھر کی مجاوری کے لیے دے دیتی، لیکن یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ میں تہذیب کے دائرے میں جتنا ممبر مجھے اجازت دے گا میں اتنا اشارہ کروں گا، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ آواز پروردگار رہی تو میرے گھر میں بٹھا، کیونکہ یہ بطول ہے، یہ بطول۔ اب لفظ بطول سمجھیے گا میرے سامعین، بطول لقب نہیں، بطول عہدہ۔ جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت اور امامت ہوتے ہیں، خدا نے کسی عورت کو نبی نہیں، رسول نہیں، خلیفہ نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، لیکن خدا نے عالم خواتین میں عہدہ رکھا بطول۔ جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا،
ایسے کوئی خاتون اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی. نبی بھی اللہ بناتا ہے, رسول بھی اللہ بناتا ہے, خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے, بطول بھی اللہ بناتا ہے. اب لفظ بطول کی تشریح کروں گا تو 10-15 منٹ گزر جائیں گے, ایک جملے میں بند کر دیتا ہوں. بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول. جو ہمیشہ سے پاک ہو, ہمیشہ پاک رہے, جو کسی شے سے پاک نہ ہو بلکہ شے کو پاک کرے, اسے بطول کہتے ہیں. خدا نے حضرت مریم کو بطول بنایا, بطول عہدہ ہے مریم کے پاس. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر مریم بطول ہے تو سیدہ بھی بطول ہے تو عہدہ برابر نہیں. مریم ہے بطول صغرا, سیدہ ہے بطول کبرا. مجمع خاموش ہو جائے گا, ایک بندہ قدردان مجھے چاہیے صدر کی قدر کرے. مریم ہے بطول صغرا, سہرا ہے بطول کبرا. فرق سمجھانے لگا. جو بغیر شوہر کے بطول ہو, بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں. جو شوہر رکھ کے بطول ہو, جناب مریم بھی بطول, زہرا بھی بطول. انتظامی مجبوریاں جیسے ہی تسلسل چلے گا آپ موضوع میں ساتھ مریم بطول صغرا, زہرا بطول کبرا. جناب مریم کی والدہ کی منت, اس دور کا نبی جناب زکریا, اور اللہ کا گھر بیت المقدس. بیت المقدس میں جا کے جناب زکریا نے جناب مریم جب تھوڑی بڑی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ مریم کو اللہ کے اس گھر میں بٹھا دیا. مریم کو اللہ کے گھر میں بٹھا دیا. جناب زکریا نے وہاں ایک کمرہ بنایا, مریم کو مصلی بچھا کے دیا, مریم وہاں بیٹھ. خود جناب زکریا تبلیغ مذہب کی خاطر چلے گئے. تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا وہ جسے اللہ کے گھر میں بٹھا کے آیا اسے بھوک بھی لگی ہوگی, اسے پیاس بھی ستا رہی ہوگی. جلدی سے گھر آئے, اپنی زوجہ سے کہا, اپنی زوجہ سے کہا کھانا بنا. جلدی سے زکریا کی بیوی نے کھانا بنایا, کھانا لے کے گئے. جا کے دروازے کا تالا کھولا, اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا. زکریا حیران, مریم کے مصلی کے آگے رنگ برنگے کھانے, بے موسم پھل. زکریا دیکھے کہتے مریم تو باہر گئی نہیں, اندر کوئی آیا نہیں, کھانا کہاں سے آیا؟ اب یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے مریم نے اپنی ہاتھ کی انگلی کو اشارہ کیا آسمان کی, یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. کہاں سے؟ جنت سے. اللہ نے جنت سے بھیجا ہے, اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. فرق سمجھ میں نہیں آیا؟ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں, جس کی روٹی سے منگوائے اسے کہتے ہیں مریم. جس کی پکی روٹیاں جنت میں جائیں اسے کہتے ہیں زہرا. جب جناب زکریا نے مصلی کے آگے رنگ برنگے کھانے دیکھے, جناب زکریا نے دیکھا ہو سکتا ہے میں دیر سے آیا ہوں اور اللہ نے جنت سے میرے اللہ معافی, کل سے وقت میں کھانا لے کے آؤں. فرمایا نہیں زکریا, وکفالہ کفالت تو کرے گا لیکن کھانا میں بھیجوں. جو نوجوان بیٹھو, جو قریب بیٹھو, میرا ساتھ ہے. کفالت ہے 2 چیزوں کا نام, رہائش, خوراک. آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں, کوئی بھی ایسا شخص ہو جو اس ملک میں ہجرت کر کے پہنچے تو کوئی آپ کو پاکستان سے کہے تھوڑا عرصہ اس کی کفالت کیجیے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے خوراک اور رہائش کا بندوبست ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کفالہ, زکریا تو نے کفالت کرنی ہے. اگر اللہ نے
یہ کہہ دیا تھا اور زکریا سے وعدہ لے دیا تھا کفالت کرنی ہے تو کفالت ہے دو چیزوں کا نام، رہائش، خوراک۔ لیکن خدا نے کہا زکریا رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر سے، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر سے۔ جناب زکریا نے کہا میرے اللہ آج تاخیر ہو گئی، کل سے وقت بتا، اس وقت میں تیری کنیز کا کھانا میں لے کے آ جاؤں گا، لیکن میرے اللہ کھانا میرے گھر سے آئے گا، میں نبی ہوں، میں نے پالنا ہے۔ آواز پروردگار آئی نہیں زکریا، کھانا تیرے گھر سے نہیں، کھانا روزانہ جنت سے آیا کرے گا۔ میرے مالک میرے گھر سے کھانا کیوں نہیں کھانے دیتا، میرے گھر سے کھانا کیوں نہیں کھانے دیتا؟ آواز پروردگار آئی مریم ہے بتول، اور اسے بنایا ہے بتول، بے شک تو نبی ہے لیکن تیری زوجہ غیر معصومہ ہے، تیری بیوی کے ہاتھ کی بنی روٹی مریم کے حلق کے اندر چلی گئی، اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی۔ مجھے نہیں پتا بندے دیکھ کتنے رہے ہیں، سن کتنے رہے ہیں، جو اللہ ایک وقت میں زکریا کی بیوی کا کھانا مریم کو نہیں کھانے دیتا، 13 سال علی کی ماں پکاتی رہے، مصطفیٰ کھاتے رہے۔ کفالت تو کرے گا، مالک حسین رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں۔ لیکن زکریا ہم قرآن میں کہہ دیں کہ تم نے پالا، خرچہ میرا چرچہ تیرا، رکھوں گا اپنے گھر میں، کھلاؤں گا اپنے گھر میں، اور قرآن میں کہہ دوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا۔ نہ مجھ میں کوئی امتحان دینے کا آتی ہوں، نہ مجھ میں سے امتحان لینے کا آتی ہوں، نہ میں نے کبھی کہا ہاتھ کھڑے کرو، نہ کبھی کہا اٹھ جاؤ، بات پہنچانی ہے جس کے دل تک پہنچ جائے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے زکریا رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا۔ جب بات ابو طالب کی آئی، آواز آئی ابو طالب محمد رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں، اور میں کہوں گا ہم نے پالا۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں جناب مریم رہتی اللہ کے گھر میں، کھانا روزانہ عرش سے آتا ہے۔ مجھے معصومہ سکینہ پڑھنی اور پہلے اہمیت معصومہ پڑھنی۔ خدا بعض اوقات قرآن میں تذکرہ کسی کا کرتا ہے اور فضیلت کسی کی بتاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عارف عالم دین سے آگے ایک بندے نے پوچھا تھا عزت مریم کی زیادہ ہے یا زہرا کی زیادہ؟ اس نے کہا بے شک نبی کی بیٹی کی زیادہ ہے۔ اس نے کہا اللہ نے قرآن میں سیدہ کا تو نام نہیں لیا، اور قرآن میں مریم کے نام پہ سورت اتار دی، اور بار بار یا مریم یا مریم ما مریم۔ جس کو خدا قرآن میں نام لے کے بلا اس کی عزت زیادہ ہے، یا جس کا نام نہ لے اس کی عزت زیادہ ہے؟ کیا کہنے، اسے کہتے ہیں مذہب اہل بیت۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا دربار میں بادشاہ کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں۔ آپ یورپ میں بسنے والے لوگ جہاں ہیں حضرت مریم و حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تکامل نہ کبھی پڑھا نہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بہت پہلے یورپ ہی سے ایک پادری نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا مریم ورسز فاطمہ، مریم کا مقابلہ فاطمہ، اور قرآن کی آیتوں کا استدلال لے کے اس نے جناب مریم کو افضل کیا اور معاذ اللہ بی بی کو مفضل کیا۔ کتاب پہنچتی نجف پہنچ گئی، طالب علم عالم دین کے پاس کتاب لے کے قبلہ اس کے قتل کا فتویٰ دے، اس نے ہماری بیوی کی توہین کی۔ شیعہ قوم جس دن جذبات سے نکل کے ہوش سے فیصلے کرنے شروع کر دیں، اب انہوں نے کہا قتل کا فتویٰ دے، توہین کی ہے بی بی کی۔ مریم کے ساتھ بی بی زہرا کا موازنہ کر کے قرآن کی آیتوں سے استدلال لیا۔ انہوں نے کہا بالکل قتل کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ تو قبلہ پھر کیا کرے؟ کہنے لگے اگر اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا اور اس کو کسی نے مار دیا، کتاب پہلے سے زیادہ بکے گی، جسے نہیں خریدی وہ بھی پڑھے گا، یہ اپنے مذہب کا ہیرو بن جائے گا، لوگ اس کو پوچھنا شروع کر دیں گے۔ تو پھر قبلہ خاموش رہیں گے، خاموش کیوں رہیں؟
किताब का जवाब किताब में देगा। किबला जवाब कौन देगा? क्या जवाब हम देंगे? क्या कहने? किबला कब जवाब देंगे? फरमाया कल मुझसे आके किताब ले जाना। कल मुझसे आके जब दर्स पढ़ने के लिए आओ तो मुझसे आके किताब ले जाना। दर्स फारग हुआ, आरिफ आलिम दीन कमरे में आए, मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकअत नमाज हाजत की, जनाब सैयद और फरमाया नबी की बेटी मैं तेरी वकालत करने लगा हूं, मुझे लफ्जों की खैरात अता कर देना। उन्होंने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी, मैं सिर्फ किताब का नाम पढ़ूंगा और तुम्हारे चेहरों की जियारत करूंगा। उस बात में किताब लिखी मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम वर्सेस फातिमा। उस आलिम दीन ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी मरियम वर्सेस फिजा, मरियम वर्सेस फिजा। उसने कुरान की आयतों का इस्तेदलाल दिया था, उन्होंने कुरान की उन्हीं आयतों को पलटाया, उन्होंने उन्हीं आयतों को पलटा के कहा हमारा कुरान कहता है मरियम के दरवाजे पे, मरियम के हुजरे पे फरिश्ता रोटी लेके आता, मरियम दोनों हाथ माथे पे रख के कहती तेरा भी शुक्रिया उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया उसका भी शुक्रिया, उसने भेजी तू लेके आया। मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करे, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करे। 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही, 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे पे फिजा बांटती रही। 3 दिन जबरील ने कहा फिजा मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूं। फिजा ने दरवाजा बांध, जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी जबरील दरवाजे से बाहर नहीं आया, ये आवाज है रुक जा सैयदुल मलाइका, फिजा से कह दे ये जबरील का शुक्रिया तेरे शाया ने शान नहीं, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया। मरियम बतूल सुगरा सैयदा बतूल, जनाब मरियम हुजरे के अंदर बैठ कुरान से पढ़ रहा हूं। मरियम अल्लाह बात कनीज की करेगा, तज़किरा शहजादी का। जनाब मरियम अपने हुजरे में बैठी हैं, या जनाब मरियम को किसी के चलने की आहट महसूस। मरियम सहम गई, सहम के मरियम ने कहा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, मैं तुझसे पनाह चाहती हूं रहमान। कौन है तू? आवाज दे के आने वाले ने कहा बीबी घबराना। बीबी का रुक जा, मैं बतूल हूं। ओहदे से डराया। जब किसी को खौफ ज़दा करना हो तो इंसान ओहदा बताता, मैं ये हूं, ये भी नहीं ओहदा बता, मैं बतूल हूं। जो आया था वो डरा नहीं। अच्छा अगली बात, हसास जो बंदे जाग रहे हैं वो और जो तकरीर समझ रहे हैं वो जुमला जरूर, फरिश्ता मरियम के हुजरे के अंदर खड़ा है। दरवाजे पे इजाजत नहीं मांगी। अच्छा जिक्र मौला अली में बोलने से जाकिर का कद नहीं बढ़ता। हाँ, ये बात मैं वैसे बता रहा हूं, खामोश सामीन के बोलने के लिए नहीं, वैसे बस मौला का एक फरमान सुना दूंगा। मौला फरमाते बोलो ताकि पहचाने जाओ। फरिश्ता खड़ा कहां जी? हुजरे के अंदर। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं। उसने तारुफ बदला, उसने कहा रसूल रब्बिक, मैं भी तेरे रब का भेजा रसूल हूं। अगर तेरे पास होता है मेरे पास भी होता है, तुझे भी रब से निस्बत, मुझे भी रब से निस्बत, तू बतूल मैं रसूल। इन्होंने कहा क्यों आया है? उसने कहा गुलामन सकिया, तुझे पकीजा बेटा देने आया, मैं देने आया हूं तुझे बेटा, मैं तुझे बेटा देने आया हूं। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं। उसका रब का रसूल हूं और बेटा देने आया हूं। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं, उसका रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने कहा बतूल हूं, उसका रब का रसूल हूं और तुझे बेटा देने आया हूं। अभी भी दुनिया को मरियम और ज़हरा का फर्क समझ में नहीं आया। मरियम के दरवाजे पे आके फरिश्ता कहता है रसूल हूं और तुझे बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पहुंचा। फिजा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया, फकीर हूं, रोटी मांगने आया, मस्कीन हूं, खाना लेने आया, यतीम हूं। जनाबे मरियम ने कहा मेरे यहां बच्चा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ था,
اس کا बीबी जो आ रहा है वो अल्लाह का अम्र है, इस पे ताज्जुब ना कर, ये अम्र इलाही है। उठ घर से बाहर आ, घर से बाहर आ। अल्लाह का अमर आ रहा है लेकिन तू अल्लाह के घर से बाहर आ। मेरी गुजारिश है, क्या बात है, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि हजरत ईसा जो थे वो सुल्ब से थे। तो कहते ईसा के तो बाप ही नहीं था, सुल्ब होता बाप से। हजरत ईसा का बाप नहीं था, ईसा थे अमर इलाही। अब यही से मुझे अगला जवाब दे, जब हजरत कायम आएंगे ईसा अगले मुसल्ले पे होंगे या पिछले? पिछले मुसल्ले। अच्छा, जो पिछले मुसल्ले पे है वो तो सुल्ब से नहीं। जहां मैं पहुंचाना चाहता था वहां, जो पिछले मुसल्ले पे है वो सुल्ब से नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा कि पीछे अमर है, आगे औले लामर है। कहां से बेटा? फरमाया अल्लाह का अमर है, घर से बाहर, घर से बाहर। अल्लाह का अमर है तो यही। फरमाया ना ना ना, ये इबादत गाह है। हजरत मरियम ने अपने आप को वक्फ किया था अल्लाह के घर के लिए, और अल्लाह ने बवक्त नज़ूल ईसा मरियम से घर खाली करवाया। मरियम तो ये नहीं कहा कि वापस जकरिया के घर जा, फरमाया मेरे घर से निकल। मरियम को हटाया है और अली की मां को बुलाया है। माज़अल्लाह इसमें ये नहीं कि हजरत मरियम की इज्जत कम थी, नहीं, खुदा ने मरियम हटा के भी तौहीद बचाई, अली की मां बुला के भी तौहीद बचाई। अगर मरियम अल्लाह के घर में ईसा को गोद में ले लेती, क़यामत तक के लिए ईसाइयों की दलील मजबूत हो जाती। बेटा था तो बाप के घर में आया। खुदा ने कहा मरियम निकल जा, क्योंकि दुनिया ने ईसा को अल्लाह का बेटा कहा। तो मेरे मालिक अली की मां को बुला के तौहीद क्यों बचाई? मैं इसे बेटा नहीं, इसे खुदा कहना। मैं इसे अपने घर में उतारूंगा, जब भी 13 रजब आएगी सारे कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। जब दुनिया मान तो जाएगी ना, ये अली और है वो अली और। है और मुझे इज्जत मासूमा पढ़नी। जनाब मरियम घर से निकली, मैं कुरान से सकीना पढ़ने लगा। जनाब मरियम घर से निकली, जनाब मरियम निकल के बाहर आई। ईसा गोद में आ गए। ईसा का गोद में आना था, जो इर्द गिर्द हजरत मरियम के खानदान के लोग बैतुल मक़दस के करीब रहते थे, वो मरियम की इज्जत करते थे और मरियम की कसम देते थे। जो ही उन्होंने मरियम की गोद में बच्चा देखा, वो अपने घरों से निकले। मरियम के गिर्द एक हजूम, और उस हजूम से एक ही आवाज आ रही है, बच्चा कहां से आया, बच्चा कहां से आया? न तेरी मां ऐसी न तेरा बाप ऐसा। ये लफ्ज है कुरान, और ये लहजा अल्लाह का नहीं है, ये ताना है कौम का। और अल्लाह ने मरियम की कौम के ताने को आयत बना के कुरान में महफूज किया। बड़ी बात है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान चूमेगा, उस ताने को भी चूमेगा। मेरे मालिक, इसमें मरियम की इज्जत नहीं थी, ये तो ताना था कौम का। ना तेरी मां ऐसी न तेरा बाप ऐसा। तो आप कौम के जुमले आयत क्यों बना रहे? आवाज आई, इस ताना नहीं, एतराफ है मरियम की इज्जत। मेरे मालिक इसमें एतराफ किया, फरमाया देख नहीं रहा वो क्या कह रहे, न तेरी मां ऐसी न तेरा बाप ऐसा। ईसा ने अभी कलमा नहीं पढ़ाया, लेकिन कौम जानती थी जिनकी बेटियां बतूल हो वो माएं भी नेक होती हैं, बाप भी नेक हो। न तेरी मां ऐसी न तेरा बाप ऐसा। ये बच्चा कहां से आया? अब वही फरिश्ता जिसने कहा था मैं देने आया हूं, दूर खड़ा था। मरियम ने गोद में ईसा। अब मरियम कहां से जवाब दे? अब मरियम ने जो ही देखा तो उस फरिश्ते पे मरियम की निगाह। मरियम ने कहा बोल। अभी तू कह रहा था ना मैं देने आया हूं,
तो आप बोल के गवाही देंगे कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और ये अल्लाह का अम्र है और अल्लाह ने भेजा है और मैंने अभी इसे ये बेटा दिया, तो बोल गवाही दे। अब यहां से मेरा फजाइल शुरू होने लगा। यूं फरिश्ता काम कहने का, बीबी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बतूल की गवाही देना मेरे इख्तियार में नहीं। यहां से मौजू शुरू हो गया। जो खताबत की मेहनत में समझते हैं, बतूल की गवाही देना मेरे बस में नहीं। फिर कौन बोले? फाइशारत है, इशारा किया उसने गोद की तरफ। उसने कहा इसे बुला, क्योंकि बतूल की गवाही बेटे देते हैं। और कुरान कहता है ईसा बोल पड़ा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का अब्दू किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। कौम ने ईसा की गवाही सुनी, कौम खामोश होकर चल गई। रुक मेरे परवरदिगार, इन्हें जाने न दा, इन पर अजाब भेज। इन्होंने तेरी वक्त की बतूल पे तोहमत लगाई थी और तूने कहा है कि कबाइर गुनाहों में से एक गुनाह है पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। इन्होंने तेरी कनीज पे तोहमत लगाई, इन्हें जिंदा न भेज। उस दौर में अजाब आते थे, आसमान से पत्थर फेंक, आसमान से बिजली फेंक, जमीन से के फट जा। आवाज आई, बिल्कुल अजाब आने के लिए तैयार था, लेकिन अजाब टल गया। मेरे मालिक अजाब कैसे टला? तो इन्होंने बतूल पे इल्जाम लगाया, बतूल ने गवाह पेश किया, इन्होंने मान लिया। बतूल ने गवाह पेश किया, इन्होंने मान लिया। जब बतूल का गवाह मान ले वो लानत से बच जाता है, जब बतूल का गवाह झुठला दे वो कल भी लानती था। किससे ली गवाही? किससे गवाही ली? मासूम से। बतूल थी, लेकिन बतूल को एक मासूम चाहिए था। अब आओ कुरान में, हजरत यूसुफ पे जुलेखा ने हमला किया, 7वीं कोठरी पे गया अल्लाह का नबी। 7वीं कोठरी पे क्यों गया? क्योंकि गवाह 7वीं कोठरी में था। वो झूले में बच्चा, उसने यूसुफ की इस्मत की गवाही दी, और खुदा कुरान में कहता उस बच्चे की गवाही ने यूसुफ की इस्मत को बचाया। इसका मतलब है कि हुज्जत को गवाही के लिए एक मासूम की जरूरत है। मौजू शुरू हो गया। हुज्जत को गवाही के लिए एक मासूम की जरूरत है, जो बिल्कुल अतमाम में हुज्जत के लिए आखिर में हुज्जत उस गवाह को पेश करे। पहले हुज्जत कोशिश करती है असबाब दुनिया, जब असबाब दुनिया ना रहे तो फिर हुज्जत अतमाम में हुज्जत के लिए आखिरी जो हरफा इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं किसी मासूम की गवाही देना। अब पता चला कि हुसैन असगर को आखिर में क्यों लेके आए। जो फजाइल सुनने के लिए आए हो, ये बेटे नहीं, ये हुज्जत लेके आ रही है अपना गवाह। और जनाब अली असगर ने बोल के गवाही दी। करबला में हुसैन ने आखिरी हुज्जत के लिए असगर बचा के रखा। काश वक्त के दामन में वुसअत होती, मैं अशरा पढ़ता बीबी सकीना पे। हुसैन ने तमाम हुज्जत के लिए असगर बचा के रखा। सज्जाद ने शाम में सकीना का। अब आइए मासूमा में बात शुरू। माशाल्लाह। किसकी बेटी? अमराउल कैस। ये कौन अमराउल कैस? जब रसूल ने खाना काबा के ऊपर 3 आयतें चस्पा की थी, जब मक्के के लोगों ने आके कहा था ये तो शायर है, ये कुरान नहीं है, ये खुद ही शायरी करता है और कहता है अल्लाह का कलाम। खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद मैं ये सूरत उतार रहा हूं खाना काबा की। इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। क्या रदीफ और क्या काफी, क्या बहर और क्या जमीन। खुदाए सुखन ने कुफर के कलमकारों को चैलेंज दिया। जमीन भी यही रखना, रदीफ और काफिया भी यही रखना, फसल भी गिरने न देना। जाओ मिसरा पूरा करो, रुबाई मुकम्मल करो। 3 आयतें भेजी, चौथी छुपाई।
جاؤ چوتھی آیت لے کے آؤ۔ مکے کے بڑے بڑے شعراء سر جوڑ کے بیٹھ گئے، فضل گراتے تھے، ردیف نکل جاتی تھی، ردیف لاتے تھے، قافیہ بدل جاتا تھا۔ بار بار کوشش کرتے کرتے انہوں نے کہا کسی بہت بڑے شاعر کو لے کے آؤ۔ آخر بلایا گیا امراء القیس کو، یہ استاذ الشعراء تھے اس دور میں۔ امراء القیس کو مکہ بلایا گیا، مکہ بلا کے سیدھا بیت اللہ میں لایا گیا۔ دیوار کعبہ پہ 3 آیتوں نے امراء القیس نے دیکھا، انا اعطیناک الکوثر، پھر اس کو پڑھا انا اعطیناک الکوثر، پھر امراء القیس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر لفظ پہ آ کے امراء القیس کی آنکھیں بند ہوئی۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، امراء القیس کی آواز آئی عربی سخن میں، عرب میں پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا۔ اتنا مطہر لفظ تو عربوں کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ اب اس نے قلم اٹھایا، اب دیکھنا وزن پورا کیا اس نے، شعراء بیٹھے ہیں، اس نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، نیچے امراء القیس کا ما ھذا کلام البشر، فصل پورا کیا لیکن اعتراف کر لیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ فصل بھی پورا کر دیا اور اعتراف بھی کر لیا کہ یہ کلام پروردگار کا ہے۔ رسول صبح آئے، رسول نے 4تھی سطر لکھی ہوئی دیکھی، رسول نے آواز دی کس نے لکھی ہے؟ کہا امراء القیس نے لکھی۔ فرمایا بلاؤ امراء القیس۔ امراء القیس کا ہاتھ پکڑا، رسول اپنی حویلی میں لے کے گیا۔ رسول نے حویلی میں جا کے کہا دیکھ میں فن سے واقف ہوں، تو نے شاعری میں اوج کیا، کمال کیا، تو نے بحر اور ردیف کا بہترین استعمال کیا۔ جب تو نے کر ہی دیا تھا، قافیہ تیرے پاس تھا، تو نے اعتراف کیوں کیا؟ تو نے یہ کیوں کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یقین محکم تھا یہ کلام بشر نہیں ہے۔ رسول نے کہا تو نے قرآن کی عزت بچائی، تو نے قرآن کی صداقت بچائی، اب بتا تجھے انعام میں کیا دوں؟ اتنا کہنا تھا، امراء القیس نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہنے لگا اسی لیے ربائی مکمل کی تھی، تو مجھے بلائے میں تجھ سے انعام کا مطالبہ کروں۔ رسول نے کہا بتا کیا انعام چاہتا ہے؟ اس نے کہا اب مجھے بتا یہ کوثر کون ہے، اب بتا یہ کوثر کون ہے؟ رسول نے فرمایا ھذا الکوثر بنت محمد، یہ کوثر ہے میری ایک بیٹی کا نام جسے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ امراء القیس نے کہا کہ اس شہزادی سے سفارش کر دینا اس غلام کی۔ امراء القیس قبیلے چلا گیا اور رسول نے پھر کچھ عرصے کے بعد امراء القیس کو واپس بلایا۔ فرمایا خدا احسان کے بدلے دیتا ہے، خدا قرض کے بدلے دیتا ہے، خدا کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تو نے مکہ میں قرآن کی صداقت بچائی تھی، اللہ تجھے احسان کا بدلہ دے رہا ہے۔ اس کا کون سا احسان کا بدلہ آئے گا؟ آواز محمد آئی، اللہ نے تیری بیٹی رباب کے لیے میرے حسین کو منتخب کر لیا۔ آ گئی یہ شہزادی بنت امراء القیس نبی کے، یہ بن گئی زوجائے حسین۔ احسان برابر جاری تھا، اللہ نے اس کی گود میں کس کی عزت بچائی تھی؟ قرآن کی، قرآن کی گواہی دی تھی، قرآن کی گواہی دی تھی۔ دیکھیں 2 ہستیوں کے احسان تھے اسلام پہ، ابو طالب اور خدیجہ۔ ایک نے محنت کی، ایک نے دولت کی۔ خدا نے کہا اے میرا محمد اگر میرے پاس تیرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی میں ایک خدیجہ کا بیٹا نبی بنا، ایک ابو طالب کا بیٹا نبی بنا، کیونکہ جن کے احسان ہو میں ان کے گھروں میں نبوتیں اتارا۔ تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تیرے بعد سلسلہ امامت چلنا ہے، امام ایک ہے گھر 2 ہیں۔ امام خدیجہ کو دیا، ناراض ابو طالب ہوگا، امام ابو طالب کو دیا، ناراض خدیجہ ہوگی۔ پھر سواری میں بھیجتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے عرش پہ تو مل کے مشورہ کریں،
ایسے کرتے ایک گھر سے بیٹا لے لیتے, ایک گھر سے بیٹی لے لیتے. مرج البحرین یلتقیان, ہم ان عصمت کے دریاؤں کو ملا دیتے ہیں. اور ابو طالب اور خدیجہ کے قرضوں کا بدلہ حسنین کی صورت میں دے دیتے ہیں. نسل امامت کو ان دونوں کی مشترکہ وراثت میں دے دیتے ہیں. جناب حسن اور حسین بنص قرآن رسول کے بیٹے. اس کی دلیل ہے, اس کی نص موجود ہے. آیا مباہلہ میں خدا نے جب مصطفیٰ سے بیٹے مانگے حسنین گئے. روح قرآن نبی کے بیٹے نبی کے دیے علی کو. میرے مالک اگر رسول ہی کے بیٹے بنا دے سیدھے رسول کو دے دے, علی کو دے کے پھر علی سے رسول کو دیے. چلو میں جملہ بدل دیتا ہوں, جملہ اچھا کر کے کہہ دو, شاید پھر آپ اس جملے میں بول پڑے. رسول نے علی سے بیٹے لیے. خاموش لوگوں کے لیے اگلا جملہ, علی سے بیٹے لینا رسول کی سنت ہے. بیٹے رسول کے دیے علی. میرے مالک سیدھے رسول کو دے دیتا. عجب نہیں کہ واضح پروردگار اگر سیدھے رسول کو دیتا دونوں کو نبی بنانا پڑتا. اگر حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہوتے دونوں کو نبی بنانا پڑتا, کیونکہ اسے بنایا ہے سید الانبیاء. قیامت والے دن اس نے نبوتوں کی سرداری کا تاج سر پہ رکھنا. ابراہیم سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میرے تو دونوں بیٹے نبی. یعقوب کہہ دے میرا بیٹا نبی. تو اس کے پاس وہ فضیلت نہ رہی, تو لہذا علی کو دے کے پھر نبی کو دے دی تاکہ نبوت محفوظ رہے. اب کہہ دو جملہ اگر ذہن زرخیز ہے, عباس بیٹا زہرا کا تھا, دیا ام البنین کو. میرے مالک تو نے زہرا کو کیوں نہ دیا؟ فرمایا اگر زہرا کو دے دیتا عباس کو بھی امام بنانا پڑتا. امراء القیس نے کس کی عزت بچائی؟ قرآن کی. خدیجہ اور ابو طالب کا احسان کا بدلہ اللہ نے دیا. امراء القیس کا احسان بوقت مشکل کعبہ میں مکہ میں مشکل حالات میں قرآن کی حرمت کی گواہی دی, قرآن کی عزت کی گواہی دی. اللہ نے احسان کا بدلہ دیا. اسی امراء القیس کی نسل سے ایک بیٹی دی, اس کی گود میں 2 اولادیں اتاری اور دونوں ہی قرآن کی گواہ بنائی. علی اصغر و سکینہ, یہ میں نے کل کہا تھا بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی, ضرورت حجت کے ساتھ گئی. یہاں 6 مہینے کا بیٹا سفر نہیں کر رہا, یہاں حجت کے ساتھ ایک گواہ جا رہا ہے. حسین نے کربلا میں اصغر کی گواہی دے دی. اب اگلے امام بن گئے سجاد. سید الساجدین کو پھر گواہ چاہیے. پھر نسل حسین سے ایک بیٹی, یہ معصومہ چلی ہے شام کی طرف. اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا. کل میں نے سنایا تھا آپ کو دربار شام میں بی بی کا خطبہ, پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا. علی کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دیا, معصومہ سکینہ نے دربار میں خطبہ نہیں دیا, یزید کے گھر کے اندر دیا. کیونکہ یزید نے جب دربار سجایا تھا تو اس دربار میں بیٹھے تھے یزید, کیونکہ اس کا وہ سرکاری دفتر تھا, اس وقت اپنے تخت پہ بیٹھا تھا, اس وقت دربار میں بیٹھے تھے اس کی حکومت کے متعلق لوگ.
ایک محفل سجائی اس نے اپنے گھر میں. اس جملے کو لکھا اسرار الشہادہ کتاب کا نام نوٹ کرو, آقا دربندی کی, مذہب جعفریہ کے وہ اولین علماء کرام میں سے آقا دربندی جنہوں نے پہلی مقتل لکھی. آقا دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا کہ یزید کے گھر کی خواتین نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے گھر میں بلایا, کہ اہل بیت کی خواتین کو, کیونکہ ہم دربار میں نہیں جا سکتی تو اہل بیت کی خواتین کو گھر میں بھیجو. قصر یزید کے اندر جب آیا یہ قافلہ تو اب سامنے مسند پہ 3 عورتیں بیٹھی, ایک یزید کی بہن ہند, ایک یزید کی بیوی, ایک یزید کی بیٹی. 3 عورتیں بیٹھی ہیں, رملہ نہیں, عاتقہ بنت یزید. یہ عاتقہ لفظ آل محمد کے گھر میں بھی ہے, لیکن ایک یزید کی بیٹی عاتقہ بھی, ایک ام حبیبہ یزید کی زوجہ, ایک یزید کی بہن ہند, ایک یزید کی بیٹی عاتقہ. 3 عورتوں نے بات کی, 3 مستورات نے آگے سے جواب دیا. یزید کی بہن کو جواب دیا بی بی ام کلثوم نے, یزید کی زوجہ کو جواب دیا ام رباب نے. جب یزید کی بیٹی بولی عاتقہ بنت یزید, اس کو جواب دیا معصومہ بنت الحسین. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ عاتقہ بنت یزید اس وقت بچی ہے, لیکن آنے والے دور میں اس ملعونہ کا کردار کیا ہونے والا ہے. یہ ملعون کی بیٹی ہے, ملعون کی بیوی بنے گی اور 11 ملعونوں کی ماں بنے گی. یہ عبد الملک بن مروان کی زوجیت میں گئی, جس کی اولاد میں سے 9 ایسے ملعون آئے جو آل محمد علیہ السلام کے آئمہ کے قاتل تھے. یہ 9 قاتلوں کی ماں تھی, ایک قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور ایک قاتل کی بیٹی تھی. اتنے قاتلوں سے تعلق تھا. اب اس سے خطاب کرنے کے لیے حسین نے سکینہ کو بھیجا. ذرا کردار معصومہ سننا کربلا. معصومہ کھڑی ہے یزید کے گھر کے اندر. ذہن میں بات دے رکھیے گا, دربار میں خطبہ دینا اور ہے, گھر کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دینا اور. عاتقہ, اب میں آقا دربندی کے جملے, اب میری خطابت ختم, اب میری زبان جیسے جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا, ویسے میرے لفظ رک گئے ہیں کیونکہ میں معصومہ کے الفاظ پڑھنے لگا. آقا دربندی کہتا ہے جو ہی عاتقہ بنت یزید یہ بیٹھی ہوئی ہے, اس نے مخاطب کیا, قد قامت عاتقہ, کھڑی ہوئی عاتقہ, اور کہا ایتھا کنہ سکینہ, تم بیویوں میں سے سکینہ کون ہے؟ یہ سوال کیا عاتقہ بنت یزید نے. جملے آقا دربندی نے نہ لکھے, وہ زبان کاٹ دو. آقا دربندی کہتا قد قامت عاتقہ, عاتقہ کھڑی ہوئی, اور اس نے سوال کیا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ آقا دربندی کہتا قد قامت القیامہ, ادھر سے سکینہ کھڑی نہیں ہوئی, قیامت کھڑی ہو گئی. قامت القیامہ, سکینہ اس کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی. کھڑی ہو کے معصومہ نے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ ذہن میں رکھنا کون بیٹھا؟ یزید کی بہن اور یزید کی بیوی. یزید کی بیٹی نے کہا کون ہے تم میں سے سکینہ؟ بیوی نے کھڑی ہو کے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ اس نے تو تعارف کروایا, دربندی نے لکھا اور کتابوں نے لکھا, اسے تعارف کروا کے کہا میں ذو الحشم کی بیٹی, یعنی کہ شان و شوکت والے کی بیٹی, میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی, میں تخت اور تاج کے مالک کی بیٹی, میں قصر دمشق میں بیٹھے ہوئے حکمران کی بیٹی. اس نے اپنے باپ کی شان و شوکت پہ ناز کیا. جو بندے بی بی معصومہ سے توسل کرتے ہو, جملہ سننا میری بی بی کا. 4 سال کی فاطمہ اٹھی, بی بی نے اس کی طرف دیکھا, تیرے باپ نے تجھے تعارف غلط کروایا ہے. میں زبان کاٹوں گا اگر جملے میری معصومہ کے نہ ہو. اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کے بی بی معصومہ نے کہا تیرے باپ نے تجھے تیرا تعارف غلط کروایا ہے, تو نے ابھی کہا تو یزید کی بیٹی ہے, جبکہ میں حسین کی بیٹی تیری ماں کے سامنے کھڑی ہو کے تجھے کہہ رہی تو یزید کی بیٹی نہیں
گئی، تیری ماں نے تیرے غلام سے نکاح کیا، تو اس گناہ کی بیٹی ہے۔ تو نہیں جانتی ذوالحشم ہم ہیں؟ یزید کی بیوی کا سر شرم سے جھکے، 4 سال کی معصومہ ہے اور شجرہ کھول دیا۔ تو ایک حبشی غلام کی بیٹی، تو یزید کی بیٹی نہیں۔ یہ کہہ کے بیوی بول کے ہم ذوالحشم ہیں، شان و شوکت والے ہم ہیں۔ اگلی سطر پڑھوں اور پڑھنے کے بعد سجدے میں گر جاؤں، معصومہ کے جملے کی قدر نہیں پوری ہوتی۔ بیوی کہتی ہم تو اس اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر۔ کون ایسی توحید پڑھے گا؟ تعریف اس اللہ کی زمین پہ ریت کے ریت ذروں اور سنگریزوں کے برابر، جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ بی بی کہتی حمد اس پروردگار کی جس نے ہمارے گھر میں ولایت کے وعدے کو پورا کیا۔ اگلی سطر معصومہ کی ہے جو حسین کے نوکر اور غازی کے نوکر بیٹھے ہو۔ بی بی معصومہ یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہتی تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے اللہ سے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یہ جملے نہیں کہے کہ تم نے ولایت علی سے منہ پھیر کے گناہ کیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، حسین کی بیٹی کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے بتا دیا جو علی کی ولایت سے منہ پھیرے گناہگار نہیں ہوتا، کافر۔ اللہ کا غضب ہو تم پر۔ ایسا خطبہ دیا، مختصر کر دیا یہیں پہ خطبہ، بات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ ایسا خطبہ دیا بی بی نے، ایسا خطبہ دیا۔ یزید کی زوجہ، یزید کی بیٹی، یزید کی بہن روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی، اکیلی بول رہی تھی حسین کی بیٹی، کیونکہ یزید کے گھر کے اندر سید الساجدین اور امام باقر نہیں گئے تھے، صرف یہ 3 بیویاں گئی تھی۔ اکیلی جب بولتی رہی، یزید کو خبر پہنچی کہ تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ حسین کی بیٹی نے شجرے کھول دیے، وہ اپنے گھر کی فضیلت ایسے پڑھ رہی ہے، تیرے گھر کی دیواریں بھی تجھ پہ لعنت کر رہی ہے۔ اسے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو، میرے گھر کو ان بیویوں سے خالی کرواؤ۔ یہ شہزادیاں چلتی ہوئی زندان کی طرف گئی، زندان میں پہنچی تو بی بی ام کلثوم نے جا کر سجاد سے کہا سجاد، سکینہ نے کمال کر دیا۔ سجاد آج یزید کے گھر کے اندر ایسے بول رہی تھی جیسے کوفے میں نہیں بولتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بی بی ام کلثوم نے مولا سجاد کی زنجیروں پہ ہاتھ رکھا، سجاد تیری امامت کی قسم، آج سکینہ ایسے بول رہی تھی جیسے مدینے میں ماں فاطمہ بول رہی تھی۔ اگلی سطر پڑھوں اگر برداشت کر لو گے۔ تمہارا رخ پھر گیا مصعب کی طرف، تمہارا رخ پھر گیا، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ گئے، تمہاری ہائے نکل گئی۔ اب میں فضائل کی طرف نہیں مڑوں گا، مصعب کا جملہ سن لینا۔ جب کہا نا ام کلثوم شہزادی نے کہ سجاد آج سکینہ ایسے بولی جیسے مدینے میں فاطمہ بولی تھی، مولا سجاد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کو سینے سے لگایا، روکے گا سکینہ تجھے نہیں پتا جب فاطمہ بولے لوگ فاطمہ کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ او میری سکینہ، اب انہوں نے تجھے زیادہ زندہ نہیں رہنے دینا۔ ہمارے گھر کی جب بھی کوئی فاطمہ بولی ہے انہوں نے اسے خطبے کی قیمت بڑی دی ہے۔ دے کے کہتی ہے سجاد میں بابے کی وکالت کر رہی ہوں، میں دادے کی وکالت کر رہی ہوں، سجاد تیری بہن کا سفر مکمل۔ تویز قلب حسین
یہ مولا حسین کی شہادت کی آخری گواہی. میں نے اس لیے کہا کہ گواہی دی ہے اس نے بازار میں، گواہی دی ہے دربار میں. بروز حشر جو میدان قیامت میں حسین کے قتل کی گواہی دے گی وہ یہ حسین کی بیٹی. جب بروز قیامت ہوگا امتیں کھڑی ہوں گی، آواز پروردگار آئے گی، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو، میرے نبی کی بیٹی آ رہی ہے. اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوں گی، رسول کی آنکھیں کھلی ہوں گی. آواز پروردگار آئے گی، میرا محمد آج آنکھیں تو بھی بند کر لے. آواز آئے گی، میرے اللہ میری تو بیٹی آ رہی ہے. فرمایا جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا اس حال میں. جب جناب زہرا میدان قیامت میں آئے گی تو قیامت میں قیامت آئے گی. بی بی کس حال میں آئے گی؟ میں جملہ پڑھوں گا جو سید بیٹے ہائی کر دینا. ایک ہاتھ میں حسن کا تیروں والا کفن، دوسرے ہاتھ میں حسین کا تیروں والا کرتا. بی بی رو کے کہے گی، میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا، میرے اللہ میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی. میرے اللہ یہ کھڑی ہے تیرے نبی کی امت، ان سے پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا. میرے اللہ میری اولاد جنگلوں میں رل گئی. میرے اللہ میں اپنا بیٹا تیری عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. میدان معاشر میں آواز آئے گی کہ پیش کیا جائے. یا کربلا سے ایک لاش بغیر کفن کے اٹھے گی، سر سے لے کے پاؤں تک تیروں تلواروں کے زخم، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین میدان قیامت میں آئے گا. انبیاء کے سر سے تاج اتریں گے، جنت میں رونے کی آواز آئے گی، قیامت میں گریہ بلند ہوگا. انبیاء حسین کا ماتم شروع کریں گے. یہ آواز پروردگار آئے گی، حسین تیرے اس قتل ناحق کا کوئی گواہ ہے؟ حسین کہے گا، میرے اللہ اہل معاشر کی آنکھیں بند کروا، میں گواہ لے کے آنا چاہتا ہوں. جو ماتمی بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا. اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوگی. یہ شام کی قبر سے ایک رسیوں والی میت اٹھے گی، اٹھ کے میدان قیامت میں جا کے گواہی دے گی، میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا 13 ضربوں سے مارا گیا. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. سیدزادے کی محنت ہے اور میری کوشش. آپ یورپ میں رہنے والے لوگ عزاداری کے اسباب کم ہیں، آپ رونے کے لیے ترسے ہوئے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایام عزا بھی ہیں، ایام 40 بھی ہیں، بی بی کی شہادت کی راتیں بھی ہیں. جی بھر کے شہزادی کو پرسہ دے لیں. جس کے گھر میں بیٹیاں ہونا وہ ہر کسی سے دعا کرتا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹا بھی دے. جتنا سکھ ماں باپ کو بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے نہیں دیتے، لیکن بیٹیوں کے نصیب کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہو تو بہنوں کا مان رہے گا. بھائی 4 سال کا بھی ہو نا، بہن جوان ہو، ماں سے پوچھے اماں بازار چلی جاؤں، ماں کہتی ہے اکیلی نہ جانا، بھائی کو ساتھ لے جا. 4 سال کا بھائی کیا ہوتا ہے، لیکن بہن بازار میں بڑی اطمینان سے چلتی ہے. میرا بھائی میرے ساتھ ہے، اگر بازار میں رش زیادہ ہو گئے، 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. جس کے گھر میں بہن ہے وہ ماتم ضرور کرے گا. 4 سال کا بھائی بہن کو تسلیاں دیتا دیکھا ہے. شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن تھی جو ہر موڑ پہ بھائی کا ہاتھ پکڑتی تھی، رو کے کہتی تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، سجاد تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ. مولا حسین تہجد کی نمازوں میں رو کے مانگا، میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے. اللہ نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا، لقب سکینہ. رقیہ بھی اسی بی بی کا لقب ہے، سکینہ بھی اسی بی بی کا لقب ہے. نام ہے شہزادی کا فاطمہ. 10 محرم عصر عاشور حسین خیمے میں بہنوں کو ملنے آئے. آخری ودا کر کے حسین جانے لگا. کتابیں کہتی حسین کا زلجنہ خیمے سے نکلا نا.
حسین کی آواز آئی مرتجز ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے. مرتجز کی آواز آئی میری مجبوری ہے میرے قدموں کی طرف دیکھ. حسین نے جھک کے دیکھا. حسین کے مرتجز کے سموں پہ 4 سال کی بیٹی کے ہاتھ. رو کے کہتی میرا بابا نہ لے کے جا, صبح سے جو بھی کیا واپس نہیں آیا. مرتجز دیکھ کے کہتا مولا میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. حسین گھوڑے سے اترے. حسین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا, ایک مرتبہ سینے پہ لٹا کے حسین نے کہا میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے. مولا حسین نے دعا مانگی, اللہ نے دعا قبول کی. معصومہ باپ کے سینے پہ سو گئی. ہو سکے تو آواز میرا بھائی تھوڑی تیز کر دینا. معصومہ باپ کے سینے پہ سو گئی. مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا سر پکڑ کے ریت پہ رکھا. سوئی بیٹی کو حسین نے الوداع کہا. ساری مقتل میں جنگ کرتا حسین سکینہ سوچتا رہا. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرنے لگے. گرتے ہوئے حسین کی آواز آئی میرے اللہ میری سکینہ کو جگا دے. جو ہی کہا میرے اللہ میری سکینہ کو جگا دے. ادھر حسین کربلا کی ریت پہ آیا. ادھر سکینہ ریت سے تڑپ کے اٹھی. رو کے کہتی اما زینب میں نے خواب دیکھا ہے, خون کا دریا ہے, میرے بابے کا کٹا ہوا سر ہے. آواز آئی بابا مقتل میں چلا گیا ہے. رو کے کہتی اما فضا مجھے میرا بابا ملا دے. جناب فضا نے معصومہ سکینہ کو اٹھایا. رو کے کہا فضا رش زیادہ ہے, بابا نظر نہیں آئے گا. رو کے کہتی مجھے زمین پہ اتار, تو واپس خیمے چلی جا, میں جانوں میرا غریب بابا جانے. گھوڑوں کے سامنے آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہیں پہچانا تو مدینے والی امت نے نہیں پہچانا, مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی ہوں. گھوڑوں نے رستے دینے شروع کیے. سکینہ کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی. سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا, یا دور سے گھوڑے سوار آ رہا تھا. سکینہ کی آواز آئی یا شیخ حال رائتا بھی, اے شیخ تو نے میرا بابا دیکھا ہے, یہ کمینہ دینا مانند بیٹی کس کی ہے؟ رو کے دیا نا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی ہوں. یہ بے غیرت گھوڑے سے نیچے اترا, اس نے ایسا پیار کیا سکینہ ریت پہ گر گئی. جہاں آواز پہلے تھی وہاں کر دی, جہاں پہلے آواز تھی وہاں کر دی. ریت پہ گر گئی معصومہ. بات چھوڑ دے میرا بھائی, 5 منٹ میں نے پڑھنا بس اسی پہ. ریت پہ معصومہ گری, چہرے پہ ہاتھ رکھا. پڑھو جملہ اللہ میرا بادشاہ حسین سے پہ رو کے کہتی مار تو لیا ہے, آپ بتا دیکھا ہے, مار تو لیا ہے, اب بتا دے کہیں دیکھی. چہرے پہ ہاتھ رکھ کے لاشوں میں آئی. بابا 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 بیٹی ملنے آئی ہے, بابا بیٹی ملنے آئی ہے. لاشوں میں باپ ڈھونڈ رہی تھی, یا حسین سجدے میں تھے. اگلی سطر پڑھنے سے پہلے میں ڈر رہا ہوں, میں جملہ پڑھوں گا تو مومن برداشت کیسے کریں گے. میں جملہ چھپا کے پڑھ دیتا ہوں تو ماتم کر دینا. بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا, پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے, مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے, اور جس کے لباس جنت سے آئے تھے وہ تو ہے. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا. حسین سجدے میں تھے, اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. حسین سجدے میں تھے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں. بابا 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 بیٹی ملنے آئی ہے, بابا مجھے سوئے ہوئے کیوں چھوڑ گیا ہے, بابا مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آئی, او میرا غریب کربلا بابا. مولا حسین سجدے میں سر رکھ کے کہا ترقت الخلق تر من حوائق, تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھلا دی. ادھر حسین کا امتحان شروع ہوا. ابراہیم کی آواز آئی دیکھ اسماعیل بیٹی قریب کھڑی ہے, اور غریب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا.
انبیاء دیکھ رہے تھے، سکینہ بابے کو بلاتی رہی، جب بابا نہیں بولا اللہ جانے کون بندہ ہے جو اگلی صدر برداشت کر لے گا۔ 57 سال کے حسین، 4 سال کی بیٹی بابے کا ہاتھ پکڑی، چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، بابا چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، بابا چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، بابا چل گھر چلے شام ہو گئی ہے۔ بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی، بابا تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے، اور میرا غریب بابا۔ جب مولا حسین نے تسبیح نہ چھوڑی، چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتی چل سکینہ واپس چلیں، اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا۔ 7ویں قدم پہ سکینہ گئی تھی، عرش ہلنا شروع ہو گیا، آواز پروردگار آئی حسین واپس بلا لے، میں اللہ راضی ہو گیا۔ حسین نے سجدے سر اٹھایا، سکینہ رو کے کہتی پہلے کیوں نہیں بولا۔ غریب کی آواز آئی، سکینہ میرا امتحان شروع تھا۔ سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی، اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف، بابے کی آنکھوں سے خون صاف کری، بابا میں قاتلوں سے تیرا پتہ پوچھ گیا، بابا رش زیادہ ہو گیا ہے، قاتل زیادہ ہو گئے ہیں، بابا چل مدینے چلے۔ غریب تیروں والے سینے پہ بیٹی کو لٹا کے بیٹھا تھا، یا خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، یہ انگلی پہ خنجر کو گھماتا ہوا ہے۔ حسین نے قاتل کو آتے دیکھا، اما فضا میری سکینہ لے جا۔ بی بی فضا نے آ کے معصومہ کو حسین کے سینے سے اٹھایا، فضا کی نظریں خیمے پہ، سکینہ کی نظریں بابے پہ۔ اس شمر ملعون نے آگے حسین سے 3 سوال کیے، تیسرے سوال پہ حسین کو اکبر کی برچی بھول گئی۔ میں تینوں سوال پڑھنے لگا ہوں، اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا حسین یہ بچی کون ہے؟ آواز آئی اشارہ نہ کر میری بیٹی ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، تو نے بلائی ہے یا خود آئی ہے؟ حسین نے کہا مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، خود آ جاتی ہیں۔ میں تیسرا سوال پڑھوں، جس نے حسین کو اکبر کی برچی بلا دی، یہ کمینہ دیکھتا واپس تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ حسین رو کے کہتے ہاتھ نہ لگانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے۔ ادھر یہ کمینہ حسین کی پشت پہ سوار ہوا، اس نے خنجر نکالا، اس نے پہلی ضرب چلائی، سکینہ نے فضا کے گلے سے باہیں کھولی، قریب آ گئی، نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا۔ اس نے دوسری ضرب ماری، رو کے کہتی اکبر کی موت کا مارا۔ اس نے تیسری ضرب ماری، رو کے دی میرا بے وطن بابا۔ یہ ضربیں چلاتا رہا، سکینہ کا کوئی بس نہ چلا، کربلا کے ٹیلے پہ گئی، رو کے کہتی چاچا غازی، اے اکبر اٹھو میرے شیرو، اور میرا بابا غریب ہو گیا۔ حوصلہ حوصلہ، میں نے کل وعدہ کیا تھا باپ اور بیٹی کی 2 ملاقاتیں پڑھنی، جب کوئی بس نہ چلا ٹیلے پہ جا کے کہتی چچا غازی، تینوں پہ جیسے حاجرہ دوڑی تھی ویسے سکینہ دوڑی۔ سانس لے لیا، پڑھوں اب جملہ، بشر ہونا، سانس لے لیا۔ جب ٹیلے سے واپس آئی سکینہ، وہاں آئی جہاں باپ تھا، وہاں بابے کا تھڑ تھا، سر نہیں تھا۔ بابے کا سر دیکھنے کے لیے آنکھیں اٹھائی، قاتل نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا، یہ سر حسین کو لے کے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے قدم چلاتی ہوئی چلی۔ یہ ملعون دیکھ رہا، بچی بابا تو تیرا مار دیا، اب پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ روکڑی مار تو لیا، سر مجھے دے دے، میں بابے کی آنکھیں بند کر لو، میں بابے کا لہو زاد کر لو۔ یہ تھی بیٹی کی باپ سے آخری ملاقات۔ اس کے بعد باپ نیزے پہ،
बेटी ऊंट पे, जहां ऊंट रुकते कातल नेजों को रखते, दौड़ के आके बाबे के नेजे वाले सर के नीचे बैठ जाते। अगर कोई कातल कहता बच्ची यहां क्यों बैठी है, रो कहती इसकी बेटी मुझे मेरे बाबे से बड़ा प्यार है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे साए में ना बिठाओ, मुझे मेरे बाबे के सर के साथ रहने दो। सारे रास्ते मासूमा सरे हुसैन के साथ चली, सारे रास्ते सरे हुसैन के साथ चली। जब जिंदान में चले गए ना आले मोहम्मद, सर आ गए संदूकों में। पहली मुलाकात पढ़ ली, अब आखिरी मुलाकात पढ़ूंगा, सलाम करो। अब सरे हुसैन है संदूक में, बेटी है जिंदान में। रातें गुजर गई 6, बेटी ने बाबा नहीं देखा। वहां पे आई जहां पे शहजादी ज़ैनब बैठी थी। अम्मा ज़ैनब, अम्मा कई रातें हो गई बाबा नहीं देखा, अम्मा कोई कोशिश करके मुझे बाबा मिला दे। बीबी ज़ैनब की आवाज आई, सकीना सज्जाद से सवाल कर। वहां आई जहां मौला सज्जाद जंजीरों पे सर रख के बैठे। मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा जिसके घर में बेटी है। सज्जाद मौला के आगे कदमों पे हाथ रख के कहती है, भाई समझ के नहीं, इमाम समझ के आई, मुझे बहन न समझ, मुझे यतीम समझ। इमाम यतीमों का बाप होता है। ओ मेरा मौला, मुझे मेरा बाबा मिला दे। तड़प गए सज्जाद। सकीना मैं तेरा भाई हूं। रोगी कहती, सज्जाद मैं तुझे भाई बना के मजबूर नहीं करना चाहती। सज्जाद अब मुझसे सुकून नहीं होता, एक बार बस बाबा दिखा दे। मौला सज्जाद ने जंजीरें मारी जिंदान के दरवाजे पे। एक सिपाही दौड़ा आया, कहती तेरे जिंदान में कोई मर तो नहीं गया? आवाज आई, अभी मरा नहीं लेकिन मर जाएगा। कहने लगा क्या हुआ? आवाज आई, मेरी बहन बहुत रो रही है, मेरे बापे का सर थोड़ी देर के लिए ला दे। ये मलौन दे के कहता कैसे लेके आऊं? सर है संदूक में, संदूक है कमरे में, कमरे को है ताला, चाबी है सिपाही के पास। सिपाही चला गया घर। सुबह को यजीद का दरबार लगेगा, मैं दरबार से इजाजत लूंगा, सिपाही से चाबी लूंगा, ताला खोल के संदूक से तेरे बाबे का सर ला दूंगा। मौला सज्जाद वापस आके जहां सकीना बैठी थी, कहते सकीना, सकीना हमने इनसे बहुत कुछ मांगा, इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। सकीना मुस्तफा ने कागज कलम मांगा था, अली ने मिंबर मांगा था, ज़हरा ने हक मांगा था, हसन ने सुलह मांगी थी, हुसैन ने रास्ता मांगा था, ज़ैनब ने चादर मांगी थी। सकीना इन्होंने कुछ नहीं दिया। सकीना मुझसे सवाल ना करवा। रो के कहती सज्जाद अब तू सवाल ना कर, मुझे मेरा इख्तियार इस्तेमाल करने दे। बीबी ने आके अपना जख्मी सर जिंदान की जंजीरों पे मारा। रो के दी बाबा तेरी सकीना तुझे बुला रही है। इतना कहना था, सरे हुसैन के संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन संदूक से बाहर आया, सरे हुसैन जिंदान की छत पे आया। अली की बेटियों ने सरे हुसैन को देखा। ज़ैनब की आवाज आई, बिस्मिल्लाह, आज ज़ैनब की गोद हाजिर है। कलसूम की आवाज आई, उतरा, बहन के हाथ अंदर है। हर बीबी हाथ फैला के खड़ी थी। सकीना जिंदान की रेत पे लेट गई। ज़ैनब की आवाज आई, सकीना बाबा मिलने आया है, अब लेट क्यों गई है? रो कदी बाबा आज तक मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती रही, लाज अपना सर मेरे सीने। हौसला हौसला हौसला। ला अपना सर मेरे सीने पे ला। सरे हुसैन बेटी के सीने पे आया। सीने पे सरे हुसैन का आना था। अपने कैदी हाथों से बाबे की आंखें खोली। रोक के कहती आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं। आंखें खोल, मैं तुझे कानों का लहू दिखाऊं। आंखें खोल, मैं तुझे जला हुआ कुर्ता दिखाऊं।
سکینہ باپ کو درد بتا رہی تھی، یا زینب کی آواز ہے سجاد ان للہ و انا الیہ راجعون. ماری گئی زندان میں حسین کی بیٹی. سن لیا تم نے. آدھا منٹ اور ماتمیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. پیر حسن شاہ جی، حافظ علی شاہ جی ساری زندگی ماتمی عزادار ہے، بی بی محنت قبول کرے، ساری زندگی آپ کو منبر سے سنایا. مولا سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی. سنا تم نے؟ ساری زندگی علماء نے پڑھا، ذاکری نے پڑھا، کفن نہیں دیا، کرتے میں دفنائی. سوال کرو مجھ سے غربت کی وجہ سے نہیں، جس کے باپ کا لباس جنت سے آیا تھا وہ بہن کا کفن بھی منگوا سکتا تھا. مولا سجاد نے بہن کرتے میں کیوں دفنائی؟ میں اگر وجہ کھول کے پڑھوں گا مجھے علم عباس کی قسم مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے. میں بات چھپا کے پڑھنے لگا ہوں جس نے اگلے سال کی 13 سفر تک رونا ہے. میں مثال دوں گا اور تو ماتم کر لینا. 10 محرم کو ماتمی کرتے ہیں زنجیر زنی. زنجیر زنی کے بعد ماتمی جلدی سے قمیض پہن لیتا ہے. جب جلوس کے بعد رات کو گھر آتا ہے، بہن نے کرنے ہوتے بھائی کے زخم صاف. ماں رو کے کہتی قمیض آہستہ اتار، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تو اب بھی ماتم نہیں کر سکا. اور جو 4 گھنٹے خون والی قمیض پہنے اس کا لباس نہیں اترتا. 2.25 سال شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ سکینہ کو اتنا مارا. زینب رو کہتی سجاد پیر کرتے میں دفنا دے. اور میری سکینہ بڑی زخمی، اور میری سکینہ بڑی زخمی. ماتم حسین.